अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर स्मेरा अल्ताफ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे। एक और एपिसोड में आपको वेलकम करती हूँ सेहत का सफर ऐश के साथ में। और आज हमारा टॉपिक है कुरान और हमारी सेहत। यानी जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है हमारी जिंदगी में। जो भी वाकयात रुनुमा होते हैं, जो भी स्टेप्स हमें लेने होते हैं, सेहत की बात करें, हेल्थ की बात यानी एजुकेशन की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, तो उसके बारे में हमारे पास एक गाइडलाइन मौजूद है। तो उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमें कैसी लाइफ गुजारनी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि ओवरऑल हमारी वेल बींग को सपोर्ट करने के लिए, यानी बेहतर करने के लिए कुरान का क्या रोल है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आज हमारा ये टॉपिक है और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर फरजाना, जो कि प्रेसिडेंट है ऐश विजन विंग की। तो आइए मिलते हैं अपनी गेस्ट से और बात करते हैं, जानते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। वेलकम डॉक्टर फरजाना सेहत का सफर ऐश के साथ में, और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। सबसे पहले तो मैं टॉपिक के हवाले से ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से कुरान हमारे लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो हमारी हेल्थ पर, ओवरऑल वेलबींग पर इसका क्या रोल है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहेंगी। जी, सुमेरा आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। सबसे मेन चीज तो ये कि ये हमारा जो महीना है, मुबारक महीना रमजान, उस लिहाज से भी देखा जाए और ओवरऑल हमारी पूरी जिंदगी में भी इस चीज को हमने फॉलो करना होता है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक का वैसे तो हर इंसान कहता है, हर हर शख्स ही कहता है हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान के घर पैदा हुए हैं। ये सीधी बात है, जैसे कि हम तो पैदा ही मुसलमान के घर में, तो ये हम सबसे बड़ा हमें ये अपने ऊपर होता है कि हम मुसलमान हैं और हम मुसलमान के घर पैदा हुए हैं। लेकिन हम ये भी सोच रहे होते हैं कि खाली एक ये ठप्पा अपने ऊपर लगा लेने से हमारा दीन मुकम्मल नहीं हो जाता है। हमें उसको फॉलो भी करना है, हमें उसको जाके डेप्थ में सोचना भी है कि आया हम वो सब कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, या हमारा दीन कह रहा है। तो कुरान तो आपको बहुत कुछ कह रहा है, समझ लें। कुरान जो है अल्लाह ताला ने समझे 50,000 साल पहले कलम बना दिया था, और 2,000 साल पहले कुरान को नाज़िल करके अपनी उनकी आखिरी 2 आयात से मुकम्मल करके कुरान को, और वो वही महफूज में कर दिया। तो आप ये सोचिए कि उसकी कितनी अहमियत होगी। और हमारी दुनिया जब से शुरू हुई है और आखिर दुनिया जब तक खत्म होगी, उस वक्त तक सब कुछ बता दिया गया है कुरान में। तो हमारे सेहत पे क्यों नहीं उसके असरात होंगे, लेकिन हम इसको सोचते नहीं हैं। हम उसकी इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, हम उसको पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं। उसकी छोटी सी मिसाल मैं ये दूंगी। एक डॉक्टर के पास अपने इलाज के लिए आप गई, और डॉक्टर ने आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दिया, और उसने डॉक्टर ने कहा कि देखो इसको जो मैंने लिखा है उस पर आपने अमल करना है, और इंशाल्लाह फिर आप मुझे नेक्स्ट टाइम बताइएगा। जब वो जाते हैं तो उसने वो प्रिस्क्रिप्शन उठा के ऊपर रख दिया, और रोजाना देखता था और रख देते थे। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद जब डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने क्या हाल है, डॉक्टर साहब यही तो ब्लड वैसे ही है। तो मैंने आपने जो मैंने लिख के दिया था उसको फॉलो किया? नहीं, वो तो मैंने नहीं किया, तो मैंने देखा है और रख दिया। तो पहले वो देखने के लिए नहीं था, उसको अमल करने के लिए था कि उसने लिखा क्या है। तो सेम वही चीज कुरान का है। कुरान हमें क्या कह रहा है, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला हमसे बातें कर रहा है, हमें बता रहे हैं अल्लाह ताला कि तुम ये करो, ये करो, ये करो। और नमाज में हम अल्लाह से बातें कर रहे होते हैं। इन दो चीजों का कॉन्सेप्ट हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम मुसलमान हैं बस, ये हमारा बहुत बड़ा दावा है। तो यही चीजें हमारी सेहत के लिए और हमारे समझे पूरी जिंदगी के लिए बहुत अहमियत रखता है। अच्छा डॉक्टर साहबा, जिस तरह से हम देख रहे हैं आजकल रमजान है, और रमजान में लोगों की ये रूटीन होती है, स्पेशली बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि कुरान शरीफ बहुत पढ़ते हैं और अपनी रूटीन को भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में लेकर आते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो इससे हमारी ओवरऑल हेल्थ में किस तरह से फर्क आ रहा होता है, क्या कहेंगे आप इस बारे में। जी सुमेरा, देखिए सबसे पहले तो ये कि हमारा रूटीन बहुत अच्छा सेट हो जाता है। हम लोग बहुत टाइम के पाबंद हो जाते हैं, और हमारा रूटीन और हमारा जो उठने बैठने का जो हमारा रूटीन है वो बहुत चेंज हो जाता है, खाने पीने के रूटीन बहुत चेंज हो जाते हैं। इससे हमारी हेल्थ पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। मतलब ये कि एक तो हमारी डाइट कंट्रोलिंग हमारे अंदर आ जाती है, अगर हम बैलेंस डाइट के साथ करें। तो हमें अगर सहरी और अफ्तार के हवाले से बात करें, तो उसमें भी हमारा बहुत रूटीन हमारा चेंज हो जाता है। और सबसे पहले ये कि जो वक्त हम सोकर गुजारते थे वो सुबह हम जल्दी उठते हैं,
وہ ٹائم ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اس میں پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. بہت زیادہ اس میں ایک آپ نے بیلنس ڈائٹ لے کے ہلکی ایسا ڈائٹ لے جو کہ کیلوریز زیادہ بیسک کیلوریز ہوتی ہیں. تو اس میں یہ کہ جیسے پانی وغیرہ لے لیا, دودھ لے لیا, ہلکی آپ نے لیا, تو اس کے بعد یہ کہ وہ آپ کے صحت کے لیے آپ کی بہت اچھا ہے, روزے کے لیے بہت اچھا ہے. پلس یہ کہ اس وقت اپنی عبادت کا ٹائم بھی مل جاتا ہے. یہ ہمارا ٹائم سب سے بڑی تھی کہ ہم جو سو کر گزارتے تھے نا, تو جب ہم آپ چاہے تو تہجد پڑھ لیں, جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ ہے, کہہ رہا ہے کہ بانگ بانگ بندے کیا دل مانگے گا میں دوں گا. تو جو ہماری حسرتیں ہیں وہ ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں. پھر آپ فجر آپ کو مل جائے گی, واک کا ٹائم مل جائے گا. اس کے علاوہ آپ کے لیے اس وقت آپ کا سمجھے کا ڈائجسٹو سسٹم بہت اچھا کام کر رہا ہوتا ہے. پھر آپ خالی پیٹ میں پانی پیئیں. پانی کے علاوہ پھر آپ نے جو بھی کھانا لیا ہے اس کے بعد تھوڑی دیر نماز پڑھتے ہیں, وہی ہماری ایکسرسائز ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہمارے ہیلتھ میں بہت اچھا کام کر رہی ہوتی ہیں. تو ہم رمضان میں جو ہے اپنا روٹین اس طرح سیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے سونے جاگنے کے روٹین بہت اچھے ہو جاتے ہیں. سب سے مین چیز یہ کہ ہر وہ شخص جو ٹائم کا پابند نہیں ہوتا وہ ٹائم کا پابند ہو جاتا ہے. یہ تو ہے سب سے مین چیز آپ یہ دیکھیں کہ جو بالکل بھی روٹین میں کبھی اسے ٹائم دیکھ کے کوئی کام نہیں کیا ہوتا تھا. جی, وہ رمضان میں گھڑی پر ٹائم دیکھ کر پیتے. پانی میں وہ گھڑی میں اس کی نظر ہوتی ہے کہ آیا یہ ٹائم اب کیا ہوا ہے, اب مجھے کام کرنا ہے, اب مجھے کتنے بجے یہ کام. تو یہ چیزیں ہمارے روٹین میں آ جاتی ہیں, یہ بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں آج کل ڈپریشن بہت زیادہ ہے, اینزائٹی بہت زیادہ ہے, لوگ چھوٹے چھوٹے بچے اسٹریس کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ آلریڈی ہمارا انوائرمنٹ اس طرح سے کریٹ ہو گیا, کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اگر ہم قرآن کی بات کریں اور اسلام سے قریب ہونے کی بات کریں تو اس سے ہماری لائف میں اور ہماری انزائٹی اسٹریس کس طرح سے کنٹرول ہو سکتا ہے؟ اسپیشلی میں چاہوں گی اس میں آپ کچھ دعائیں بھی ہمیں بتائیں یا صورتیں بتائیں یا کچھ ایسی آیتیں بتائیں جو پڑھنے سے یعنی مینٹل ہیلتھ بہت اچھی ہو جائے. جی, یہ تو بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے بیسیکلی سب سے پہلے بات ہوئی ڈائٹ کی. ڈائٹ کا ہمیں بیلنس کوشش یہی کرنا ہے کہتے. اس کے بعد ہمارے پاس ایسی دعائیں بھی موجود ہیں کیونکہ قرآن کیونکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو ہم نے اس کو اگر پڑھ کے ایک ایک آیت پر ہم اگر غور کریں نا, ہر آیت ہمارے لیے بہت کچھ میسج دے رہی ہے. تو سب سے پہلا جو ہمارا قرآن شروع ہی سورہ فاتحہ سے ہو رہا ہے. جی, تو سمجھ لیں کہ جو سورہ شفا بھی کہتے ہیں, اس کو الحمد شریف بھی کہتے ہیں, سب مسانی بھی کہتے ہیں, اس کے بہت سے نام ہیں. اس کی سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں. تو یہ ایک واحد ایک یہ سورت ایسی ہے جس کو ایک یہ سورت اور ایک سورہ بقرہ, اس کو دو نور کہا جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے دو نور عطا کیے جو صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے. کسی بھی نبی کو یہ نہیں دیے گئے یہ نور. تو اگر واحد یہ صورت آپ ہر مرض میں اپنے پر پڑھ کے دم کر لینا تو بڑے سے بڑا مرض آپ کا دور ہو جاتا ہے. چاہے وہ نظر بد ہو, چاہے وہ ایسیڈیٹی ہو, چاہے آپ کو یہ رقیہ کہلاتا ہے. رقیہ کہتے ہیں وہ دعا وہ عمل جو ہمارے نبی نے کیا ہے. کسی بھی درد کی جگہ ہاتھ رکھ کے وہ رقیہ کریں اور وہاں پہ دم کر دے, وہ تکلیف آپ کی ختم ہو جاتی ہے. اس کو رقیہ کہا جاتا ہے. کے ساتھ کرنا بیسک چیز ہے عقیدہ. نبی کے دور میں ایک صحابہ جو تھے وہ جا رہے تھے, تو ایک شخص تھا, اس کو تکلیف ہوئی. اس نے جا کہ بھائی تمہارے جو دین کیا کہتا ہے, اگر ہمیں تکلیف ہے مجھے بھی کچھ مجھے اس کا اثر بتاؤ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, دم کر دیا, پڑھ کے واپس آ گئے. آ کے جب آ کے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے ایسے ایسے کیا, میں نے تمہیں کیا کہا تھا, اس کی تکلیف بھی ہو گئی. میں نے تو الحمد شریف پڑھی تھی, میرے تو دیکھتے ہی نہ مانا. تو اصل میں ہمارا ہمیں ان چیزوں کا علم ہو جائے نا تو بہت اچھا ہے. ہم فرسٹ ایڈ ہم یہاں لے لیں, اور دعا اور دوا دونوں چیزیں ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیاں بنائی ہیں, پھل اور سبزیاں پیدا کی ہیں, تو انہیں سے دوائیں بھی بنی ہیں. یہ دوائیں ساری یہیں سے بنی ہے نا, یہیں جڑی بوٹیوں سے, ساری ہربس وغیرہ سے ہی بنی ہے نا. تو ہمارے لیے دعا اور دوا دونوں چیزیں ضروری ہیں صحت کے لیے. اگر ہم فرسٹ ایڈ یہ لے لیں, اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہم کو نہیں فرق پڑ رہا ہے, اس کا مطلب ہے ہمارے اندر کوئی بیماری فعالیت کر چکی ہے. اب اس بیماری کو دوا کی بھی ضرورت ہے. اوکے, اب کسی کو مثال کے طور پہ ڈائریا ہو گیا ہے,
اب تو لوز موشن آ رہے ہیں، وامٹنگ ہو رہی ہے، وہ ڈیہائیڈریٹڈ ہو رہا ہے. اب ڈیہائیڈریٹڈ ہونے کے لیے ہم خالی پل پل کے دم نہیں کریں گے اس کو. اس کے لیے ہم کو فوراً اس کو دوسری جگہ کرنا ہے، اس کو ہمیں ڈرپس لگوانی ہے، اس کو دوا بھی دینی ہے. ہائیڈریشن ضروری ہے. اس کے اگر وہ ڈیہائیڈریٹڈ ہو گیا تو فیلٹ ہو جائے گا، تو بالکل کولیپس ہو جائے گا. تو کیا کریں گے؟ اس سے بہتر نہیں ہے. دوا اور دوا دونوں چیزیں ضروری ہے. تو ہم کو دوا بھی کرنی ہے اور دوا بھی کرنی ہے. اب آپ نے بات کی جیسے کہ بیماری میں، تو میں آپ کو بالکل پریکٹیکلی یہ بات بتا رہی ہوں. اور اس وقت جو ہے ہاسپٹل ضلع یا سول میں ڈپارٹمنٹ بھی بن چکا ہے، جہاں سورہ رحمان کا ڈپارٹمنٹ بنائے گئے اور ہزاروں مریض اس سے صحیح صحت یاب ہو رہے ہیں. وہ قاری باسط کی صورت ہے ان کی آواز میں. تو قاری باسط کی آواز کا یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ادائیگی کی ہے نا، جو مخارج کی ادائیگی کی ہے، وہ اتنی پراپر اور اتنی زیادہ اثر انگیز ہے کہ وہ ادائیگی شاید ہر قاری نے نہیں کی. اس کا ایک آواز میں وہ تاثیر رکھ دی کہ بڑے بڑے امراض اس سے صحیح ہو رہے ہیں. تو کیا ہے؟ قرآن ہی تو ہے وہ. قرآن ہی تو ہے. وہاں پہ ہزاروں مریض دواؤں سے چل رہے تھے نا. پھر وہ باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا تو اس کا بھی وہاں سے دواؤں سے ہو رہا ہے تو زیادہ صحت یاب کہاں ہو رہے ہیں؟ تو سورہ رحمان سن رہے ہیں. اصل حقیقت جی. تو مقصد یہ کہ آپ کے سامنے سورہ رحمان کے تو رزلٹ موجود ہیں. اسی طریقے سے میں آپ کو علم نشرہ کا بتاؤں. علم نشرہ کیا ہے؟ دل کو کھول دینا. کیا ہم نے آپ کا دل کھول نہیں دیا؟ علم نشرہ کا صدر، کیا میں نے تمہارا دل کھول نہیں دیا؟ دل کھولنے کے دو اس کے معنی لیے جا رہے ہیں. ایک معنی تو یہ لیا جا رہا ہے کہ بائی پاس کیا جا رہا ہے دل کا کھولنا. کیونکہ میرے ساتھ تو 2 دفعہ بائی پاس ہوا. ایک بچپن میں ہوا 5 سال کی عمر میں، جو جبریل علیہ السلام نے آ کے ان کا چکر صدر کیا اور اس کو دھویا اس میں رکھے، جس پہ بچے گھبرا گئے تھے اور بھاگے. یہ پورا واقعہ ہے، اس لیے اس وقت واقعہ کی تفصیل نہیں جاؤں گی. واقعہ میں جاؤں گی تو بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی. پھر ایک معراج کے وقت میں یہ یعنی کہ آپ کے دل کو کھول دینا یہ بہترین دعا ہے. کسی کو دل کا درد بنا رہا ہے، آپ دل پہ ہاتھ رکھیں، سیدھا ہاتھ رکھیں اور 7 دفعہ علم نشرہ پڑھیں اور دم کریں. اگر اس کو دل کا اٹیک ہو رہا ہے، اس میں کمی آ جائے گی، تکلیف میں کمی، پھر آپ لے جائیں ہاسپٹل. یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر علاج نہ کریں. بہت دوا ایمرجنسی کی کنڈیشن ہوتی ہے. ایمرجنسی کی کنڈیشن ہے. ہاتھ پیر ہار دینے سے اور پریشان ہونے سے بہتر ہے آپ کو دونوں چیزوں کا پتا ہونا چاہیے. اور یہی ہے کہ آپ دعا کریں. اس کے علاوہ پھر آپ لے کے جائیں ڈاکٹر کو بھی لے کے جائیں، دوا دیں. یقینی بات ہے کہ سارے ٹیسٹ ہوں گے، کولیسٹرول ٹیسٹ ہوگا، بی پی چیک کیا جائے گا، ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے. لیکن اگر کوئی اس کا تکلیف ہے اس میں کمی آ جائے گی. اگر کوئی اور تکلیف ہے تو پھر الگ چیز ہے کہ پھر پتا چلا وہ گیسٹرک ہے، گیسٹرک دوا لیں گے، کچھ لیں گے، ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں، دواؤں میں اثر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے نظر کا بھی ذکر کیا تھا، تو نظر کی کیا حقیقت ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے یا کون سی صورت پڑھنی چاہیے؟ جی اس وقت پھر اس کا حدیث کا حوالہ میں دیتی ہوں آپ کو کہ حدیث میں ہے کہ آخری دور میں اموات ہوں گی وہ نظر بد سے ہوں گی. یہ آخری دور کی پہچان ہے. جب قیامت قریب ہوگی تو زیادہ تر اموات جو ہوں گی نظر بد اور حسد سے ہوں گی. اور نظر کا یہ ہے کہتے ہیں کہ کسی کسی کی نظر میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ جو ہزاروں میل دور بیٹھا ہے اور وہ آپ کے تصور میں ہے تو اس کی نظر آپ لگ سکتی ہے. اچھا نظر کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ایک صحابی کو نظر لگی تھی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کس نے دیکھا تھا، اس کو بلاؤ کہ تم نے اس کو کیا کس نظر سے دیکھا تھا. کہا کہ میں تو یہ خوبصورت کھڑے ہوئے تھے مجھے تم اپنے بھائی کو کیا مارنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ کہیں وشی معاف فرمائے، الفاظ پہ تھوڑا اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے لیکن یہی مقصد یہی ہے. تو اس کے لیے دعائیں ہیں. سورہ اس کو کہتے ہیں معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس. ویسے تو آپ چاروں کو پڑھ کے دم کریں لیکن سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کریں. نظر حسد کے لیے ہوتی ہے. پھر میں نے جب آپ سے شروع میں میں نے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ، تو سورہ بقرہ کا آخری رکوع یہ ہمیں معراج والے دن ہمیں تحفے کے طور پہ ملا ہے. معراج میں ہمیں نماز اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع تحفۃً ملا تھا.
جو اللہ تعالیٰ نے عرش کے خزانوں میں سے دیا تھا. کہتے ہیں نا 2000 سال پہلے قرآن مکمل ہو گیا تھا، لیکن یہ 2 آیات لکھنے کے بعد سورہ بقرہ مکمل کر دی گئی. اور یہ تحفہ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دیا. اور اس کے اثر یہ ہے کہ روزانہ جس گھر میں سورہ بقرہ، یہ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات تو کم سے کم زبانی یاد کر لینا چاہیے. یہ پڑھی جاتی ہے، وہاں جن شیاطین قریب نہیں آتے. 3 دن تک لگاتار پڑھی جائے تو اگر ہم روزانہ اپنے عمل میں یہ رکھیں گے، یہ حسد، نظر اور بیماریوں سے، ہر برے اثرات سے، حتیٰ کہ آپ کے روزی میں تنگی ہے، آپ کے کسی پریشانی میں ہے، جادو کا ہر چیز کے لیے کہتے ہیں جس نے سورہ بقرہ نہیں پڑھی اس وہ قابل حسرت ہے، اور جس نے پڑھی وہ قابل رحمت ہے. تو یہ بہتر ہے کہ ہم دعاؤں کے ذریعے اگر اپنے صحت کو دیکھیں تو ہمیں بہت زیادہ اس کے اندر عمل دخل ہے. اور یقینی بات ہے دوا تو ضروری ہے، وہ ہم غذا سے بھی کر سکتے ہیں، پھلوں سے بھی، مطلب پھلوں سے، سبزیوں سے، اور میڈیسن. اور ایڈیشنل ہمیں میڈیسن کی ضرورت ہو تو ہم میڈیسن لیں. اور اس میں کوئی نہیں کہ آپ کون سی میڈیسن لینا چاہتے ہیں، جس پہ آپ کا بلیو ہے آپ لیں. میں خود ہوموپیتھ ہوں تو میں ہومیوپیتھک میڈیسن دیتی ہوں، مجھے بہت اچھے ریزلٹس اس میں آتے ہیں. تو یقینی بات ہے جس پہ آپ کا بلیو وہ کریں، لیکن کیا ہے کہ اگر آپ دعا کے ساتھ کریں ویل اینڈ گڈ. اوکے، تو پروگرام کے اینڈ پہ آپ ہمارے دیکھنے والے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میرا پیغام یہ ہے کہ آج اس مہینے کے رمضان میں جو ہم پروگرام کر رہے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ سے کہوں گی کہ ہم اس رمضان کو اپنے لیے صحت کا دروازہ سمجھ لیں، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ ہمارے ٹریننگ پیریڈ ہے، جو پورے 30 دن کا جو ٹریننگ پیریڈ ہے، جس میں کہ روزہ جو ہے ہمارے لیے صحت کے لیے بہترین چیز ہے. ہم تمام بیماریوں سے ہماری اس سے سمجھے کہ خلاصی ہو جاتی ہے، ہر طرح کی بیماری اس سے دور ہو جاتی ہے. تو بہتر ہے ہم اپنے اس رمضان کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں، اور اس عبادت کو اپنی صحت کے لیے بہت زیادہ اہمیت دیں. وجہ یہ ہے کہ ہم خالی رمضان اور روزے کو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے کھانے کے لیے بس آیا یہ مہینہ کہ پورے سال ہم نہیں کھاتے تھے، بس ہم وہ کھاتے رہے. اور جنک فوڈس بھی چل رہے ہیں تو کولڈ ڈرنکس بھی چل رہی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پکوڑے اور سموسے اور فرائیڈ آئٹمس چل رہے ہیں. تو یہ چیزیں خالی بہت زیادہ ان چیزوں کو لینے سے اوائڈ کریں. وجہ یہ کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، اس سے زیادہ تر کیا ہوتا ہے ایسیڈیٹی، بیماریوں کا ہونا، یا بلڈ پریشر یا شوگر والوں کے لیے بھی یہ چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو بیلنس کرتے چلیں، ضرور اپنی خواہشات کو پورا کریں، کھائیں پیئیں، عبادت بھی کریں، اور نماز کی شیڈول بھی بنائیں، قرآن کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. اور اپنے جو ہمارے دین و نوا میں جو ہمارے جو ملنے جلنے والے ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے. سب سے مین چیز یہ کہ ہمیں ان کے حقوق العباد کی ادائیگی کرنی ہے. جب تک ہم اپنے حقوق العباد کو ادائیگی نہیں کریں گے اس وقت ہمیں سیلف سیٹسفیکشن نہیں ہوگی. وجہ یہ کہ ہمارے اندر کا جو ایک انسان ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے احساسات رکھے ہیں، احساسات جب بھی پورے ہو سکتے ہیں جب تک ہم دوسرے کے احساس کو سمجھیں گے. تو ہمارے اپنے اندر کے جو کچھ حقیقت یہ کہ پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے یہی انسان کو پازیٹیو بناتا ہے. اور کوئی وہ انسان جب تک کہ اندر سے صحیح نہیں ہوگا وہ اپنے سامنے والے کو بھی صحیح نہیں سمجھے گا. ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ شیشہ، ایک مومن جو ہے نا وہ ایک شیشے کے اندر دیکھو تو اپنا عکس نظر آتا ہے، تو مومن کو اپنے سامنے اپنا بھائی بھی اپنے ہی جیسا نظر آئے گا. تو کبھی بھی کسی کو برائی کی نظر سے نہ دیکھیں، جیسے آپ ہیں یقینی بات ہے کہ آپ دوسروں کو بھی ویسے ہی سمجھیں گے. تو میں یہی چاہوں گی کہ اس مہینے کو آپ عبادت کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کریں، اپنے کھانے پینے کا شیڈول کو صحیح کریں، ہر چیز کو استعمال میں لائیں. اور قرآن کے حوالے سے جیسے میں نے کچھ دعائیں بتائی ہیں تو ان دعاؤں کو بھی آپ ضرور اپنے راستے میں رکھیں. سوچیں کہ یہ بلکہ آپ پہلے ترجمہ پڑھیں، اس ترجمے کو نہیں سمجھ میں آئے تو تفسیر دیکھیں. وجہ یہ کہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے،
پہلے ہمارے پاس ہر چیز ہمارا قرآن سے ہی علاج ہوتا تھا، یا پھر جو حفظ ہوتی تھی پہلے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنا جو ہے علاج اور اپنی صحت ان تمام چیزوں کو صحت کے حوالے سے دیکھیں، اور اس رمضان اور عبادت کے حوالے سے دیکھیں تو ہم بہت سی چیزیں فائدہ کر سکتے ہیں. میں خود ایش ٹیم کی پریزیڈنٹ ہوں لیڈیز ونگ کی، تو میں یہ چاہوں گی، میں آپ کو ایک اور میسج دینا چاہوں گی. جو صحت کا سفر جو پروگرام شروع کیا ہے ایش نے، یہ بہترین پروگرام ہے، کیونکہ ایش ہمیشہ سے کریٹیوٹی کرتی آتی ہے، کوئی نہ کوئی کام ایسا کرتی ہے جو کسی نے نہیں کیا ہوتا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، لوگوں کی مدد اور خدمت خلق کے تمام کاموں میں ایش بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے. تو میں یہی چاہوں گی، کیونکہ ایش بازار مہربان کے تیاری لگے ہوئے ہیں، اور افطار پارٹیاں وہ کرا رہے ہیں جو کہ افطار ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. ایش کا سب سے بڑا ایونٹ جو ہے سب بازار مہربان ہے، جو سال میں ایک دفعہ 27 رمضان کو کیا جاتا ہے. اس کی تیاری ہو رہی ہے، اور ہم سب مل کے اس کی تیاری کرتے ہیں. تمام ٹیم اس میں اپنے اپنے حساب سے اپنی جتنی جس کی اتنی حیثیت ہوتی ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اپنے ریلیٹیوز میں، اپنے جتنے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سے اس کی مدد لیتی ہے. اس میں جو ایسے لوگ جو وائٹ کالر لوگ ہوتے ہیں جو کسی سے مانگ نہیں سکتے ہیں، ان کے لیے وہ ایونٹ رکھا جاتا ہے. کیونکہ اس طرح کے لوگ تو بھیک مانگنے والے تو بہت ہیں، لیکن وائٹ کالر لوگ جو ہوتے ہیں، سفید پوش لوگ، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اس مہنگائی کے دور میں اس وقت عید منانے کا حق تو سب کو ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس ایونٹ کو بہتر سے بہتر کریں اور اچھے سے اچھا پروگرام ارینج کریں. اس میں ہمارے کپڑے، جویلری، جوتے، کھانے کا سامان، تمام ضرورت، کچن کا تمام ایسے جتنی بھی ضرورت زندگی ہوتی ہے، اس میں ہمارے دال، چاول، آٹا، تمام کھانے پینے کا سامان مہیا کیا جاتا ہے. عید کا، رمضان کا تمام چیزوں کو وہاں پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو آپ بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. یہ ہمارا بہترین ایک ایونٹ ہوتا ہے کہ جو ہم 27 رمضان کو کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فرزانہ. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا. اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اور نالج کے لیے فالو کریں ایش میڈیا، اور دیکھتے رہیں صحت کا سفر ایش کے ساتھ. اجازت لیتی ہوں اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اپنا رکھیں گے بہت زیادہ خیال اور ہمیں رکھیں گے دعا میں یاد. اللہ حافظ.